बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर मदरसतुल क़ायम की जानिब से हम तक पहुँचने वाला एक PDF जो कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के फ़रामीन के हवाले से बहुत सारी मालूमात लिए हुए है, जो कि इंतहाई मुस्तनद मालूमात हैं किताबों के हवालों के साथ, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 3। टोटल सफ़ात इस PDF के 311 हैं, जिसमें से हमने 160 पढ़ लिए हैं। आइए हम देखते हैं कि इस नशिस्त में हम कितने सफ़ात पढ़ सकेंगे। बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लिखा है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तहरीर कर लिया करो, क्योंकि जब तक तुम लिखोगे नहीं याद नहीं कर सकोगे। और हवाला है किताब इल्म व हिकमत। फिर लिखा है इसी सफ़े पे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म को लिख कर क़ैद कर लो। और ये है हवाला बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 74। आइए आगे चलते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब यहाँ पर 3 बार मौला फरमा रहे हैं कि मलऊन है, मलऊन है, मलऊन है। अब ये जो तफसील है इसके साथ साथ लिखिए कि मलऊन है वो शख्स जो अपने वालिदैन को मारता पीटता है। फिर मौला ने कहा मलऊन है वो शख्स कि जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है। और तीसरी बार मौला फरमा रहे हैं कि मलऊन है वो शख्स कि जो क़ता रहमी करता है। हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 74 सफ़ा नंबर 85। मज़ीद जानते हैं। लिखा है इबादात की अंजामदही में मसाइल फ़िक़्ह की अहमियत। ये हेडिंग है। इस हवाले से मौला का इरशाद है। मौला फरमाते हैं कि बनी इसराइल के बुज़ुर्गों में से एक शख्स ने खुदा की इस कदर इबादत की कि सूख कर लकड़ी की मानिंद हो गया। खुदा ने उस ज़माने के नबी पर वही की और कहा कि इस शख्स से कहो कि खुदा ने फरमाया है कि मुझे अपनी इज़्ज़त व जलालत और अज़मत की कसम, अगर तुम मेरी इतनी इबादत करो कि देग में पड़ी हुई चीज़ की तरह गल सड़ कर पानी हो जाओ, तब भी उस अमल को कबूल न करूँगा मगर ये कि मेरे हुक्म के मुताबिक इबादत की जाए। यहाँ पर ये मौला का जो फरमान है वो मुकम्मल हुआ। हवाला है उक़ाबुल आमाल और शेख सद्दूक। मज़ीद जानते हैं। आगे लिखा है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन की हाजात और ज़रूरियात पूरी करना 1000 मकबूल हज करने से, 1000 ग़ुलामों को आज़ाद करने से और 1000 घोड़े राह खुदा में देने से बाला व बरतर है। और यहाँ पर हवाला है अमाली शेख अल सद्दूक सफ़ा नंबर 197। फिर लिखा है, मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन की इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है कि जब वो किसी को हराम काम करते हुए देखता है तो उस वक्त खुदा उसके दिल की तरफ नज़र करता है, क्योंकि उसका दिल हराम काम से नफ़रत कर रहा होता है। हवाला नोट कीजिए, काफ़ी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 60। और आगे हम मज़ीद अगले सफ़े की जानिब आ गए हैं। मुस्तहिक़ के आने से पहले खुद उस तक पहुँच जाइए। ये हेडिंग है कि मुस्तहिक़ के आने से पहले खुद उस तक पहुँच जाइए। लिखा है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी से पूछा कि अपने माल की ज़कात कैसे देते हो? उसने कहा, फ़ुक़रा मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें दे देता हूँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगाह हो जाओ, तुमने उन्हें ज़लील किया है, आइंदा ऐसा न करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो भी मेरे दोस्त को ज़लील करेगा गोया वो मुझसे जंग के लिए आमादा है। हवाला है आदाब व अखलाक, तफसीर सूरह हुजरात, आक़ाए मोहसिन क़रायती सफ़ा नंबर 118 और मुस्तदरकुल वसाइल जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 105। ये 2 हवाला जात इसके यहाँ पे मैंने आपकी समातों की नज़र किए। आइए अगली हेडिंग की जानिब। मोमिन का हक़ न देने की सज़ा है। अब ये जो हेडिंग है कि मोमिन का हक़ न देने की सज़ा, इस हवाले से मौला का फरमान लिखा है। मौला ने फरमाया कि जो कोई किसी मोमिन का हक़ अदा न करे, उसके ज़िम्मे जो चीज़ है उस तक न पहुँचाए, तो खुदावंद आलम क़यामत के दिन से उसे 500 साल तक इस तरह खड़ा रखेगा कि उससे पसीना या खून बहना शुरू हो जाएगा और एक मनादी खुदावंद आलम की तरफ से निदा देगा कि ये वो सितमगर है कि जिसने खुदा का हक़ अदा न किया,
پس 40 دن تک وہ تنبیہ کرنے کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 763۔ اور اب آئیے آگے کی جانب چلتے ہیں۔ مزید اگلے صفحے پہ لکھی ہیڈنگ پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ ہیڈنگ ہے کہ مومنین کی نفیس فیرینی، فے یہ رے یہ نون چھوٹی ہے، لذیذ حلوہ اور عمدہ روٹیوں سے ضیافت کرنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت ہے۔ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے علامہ باقر مجلسی اپنی کتاب حلیت المتقین میں بسند معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت بیان کرتے ہیں، جس کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اکثر عمدہ روٹیوں، نفیس فیرینی اور لذیذ حلوہ لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ جب خدا ہمارے لیے فراخی کرتا ہے تو ہم بھی فراخ دلی سے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور جس وقت کم میسر آتا ہے اس وقت ہم بھی کفایت برتتے ہیں۔ حوالہ ہے علامہ مجلسی حلیت المتقین اور اردو ترجمہ مولانا مقبول احمد صاحب اشاعت، افتخار بک ڈپو صفحہ نمبر 61۔ چلیے آگے کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص نے کسی مومن کو خوش کیا وہ یہ تصور بھی نہ کرے کہ اس نے صرف مومن کو خوش کیا ہے، بلکہ خدا کی قسم اس نے ہم کو بھی خوش کیا ہے، خدا کی قسم اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوش کیا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ امام زین العابدین علیہ السلام، کتاب شرح رسالۃ الحقوق۔ حوالہ پڑھنے کے بعد ایک اور چھوٹی سی حدیث لکھی ہے کہ اپنے بھائی کو خوش کرو، خدا تمہیں خوش کرے گا، اور اس کا حوالہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام، کتاب شرح رسالۃ الحقوق۔ اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا اپنے شیعوں کے لیے پیغام، میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ ہماری طرف لوگوں کو دعوت دیں اس طرح کہ خدا کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کریں، گناہ نہ کریں اور احکامات الہی کی پابندی کریں۔ اگر شیعہ ایسے ہو جائیں تو لوگ دوڑ کر ہماری طرف آئیں۔ حوالہ جات دیے ہوئے ہیں 2۔ پہلے لکھا ہے دال عین الف حمزہ میم دعائم الاسلام 1 صفحہ نمبر 58، اور شرح الاخبار 3 صفحہ نمبر 506/1453۔ اور اب مزید اگلی ہیڈنگ لکھی ہے محب اہل بیت علیہ السلام کون، سوالیہ نشان ہے، اور یہ بڑی بڑی ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے اس کے ساتھ ہی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں محب اہل بیت علیہ السلام ہوں یا نہیں تو اپنے دل میں امتحان کرے۔ اگر ہمارے حبداروں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو جان لے کہ وہ ہمارا محب ہے، اور اگر ہمارے حبداروں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو یقین کر لے کہ وہ ہمارا محب نہیں ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 124۔ نیکسٹ حدیث لکھی ہے مولا کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اپنے عیوب کو بھلا کر دوسروں کی عیب جوئی میں لگا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس کا حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 7۔ پھر آئیے اور جانتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب ایک شخص نے کہا کہ میں اس گانے اور موسیقی والے گھر میں موجود تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایسے گھر میں نہ جاؤ جس میں رہنے والوں پر سے خدا نے اپنی توجہ صرف کر لی ہو۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر 18۔ یہ حدیث ہم پچھلی کسی نشست میں پڑھ چکے ہیں، لیکن بہت اچھی بات ہے کہ یہ حدیث دوبارہ ہم اس نشست میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہیڈنگ آ گئی اسی حوالے سے، گانوں کے حوالے سے ہیڈنگ ہے کہ گانے کے حرام ہونے کا قرآن سے ثبوت۔ اب یہ قرآن سے ثبوت سورہ حج کی آیت نمبر 30 کا دیا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ اور لغو باتوں بریکٹ میں لکھا ہے کہ گانے وغیرہ سے بچے رہو۔ پھر لکھا ہے اس کے نیچے کہ ابو بصیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے قرآن کی اس آیت کے بارے میں پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد گانا ہے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 6 باب الغنا حدیث نمبر 1۔ آئیے آگے کی جانب چلتے ہیں۔ گانے ہی کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گانا و موسیقی منافقت کا آشیانہ ہے۔ حوالہ ہے تفسیر منہج
بیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56، اصول کافی جلد نمبر 6۔ پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال پر شیطان اور قابیل نے گانا بجانا کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 6 باب الغنا حدیث نمبر 13۔ پھر مزید یہاں پہ مولا کی حدیث لکھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آوازوں میں سب سے بری آواز گانے اور موسیقی کی ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 باب تحریم الغنا۔ پھر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ آلات موسیقی شیطان اور قابیل نے ایجاد کیے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 17، فروع کافی جلد نمبر 6 اور وافی جلد نمبر 3۔ مزید پڑھتے ہیں، گانا و موسیقی انسان کو بغیرت بناتے ہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی گھر میں 40 دن تک گانا بجانا جاری رہے اور لوگ وہاں آتے جاتے رہے تو شیطان صاحب خانہ کے جسم اور اعضاء میں گردش کرنے لگتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا وجود غیرت سے خالی ہو جاتا ہے، اور اس حد تک کہ اس کی خواتین پر بھی کوئی دست درازی کرے تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ ابواب المقدمات النکاح۔ پھر اگلی حدیث کی جانب بڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ناحق کسی برادر مومن کا مال کھا جائے اور اس کو واپس نہ دے تو قیامت کے دن اس کو دوزخ کی آگ کھا جائے گی۔ حوالہ ہے عروج السعادت۔ نیکسٹ ہے ہیڈنگ نعمت چھن جانے کا سبب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا بند عالم نے جس کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس شخص سے وہ نعمت اس وقت تک چھینتا ہی نہیں جب تک کہ اس سے کوئی ایسا گناہ نہ ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ اس بات کا مستحق بن گیا کہ اس سے وہ نعمت چھین لی جائے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جنت میں محرومی۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے، ابو سلام ابدی کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ علیہ السلام اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز عصر کو تاخیر سے ادا کرتا ہے، تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص قیامت کے دن بغیر مال و دولت اور بے کس و تنہا محشور ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر اہل بہشت میں سے ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ اہل بہشت میں ہو۔ پھر میں نے کہا کہ اس کا بہشت میں کیا درجہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں یکا و تنہا بغیر زوجہ و فرزند کے ہوگا اور مال و منال میں سے کچھ بھی اس کے پاس نہ ہوگا، اور وہ اہل بہشت سے کہے گا کہ میری مدد کرو، میں تنہا ہوں، اور اس کا وہاں پر کوئی مونس و مددگار نہ ہوگا۔ آئیے حوالہ نوٹ کیجئے، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق۔ چلتے ہیں آگے کی جانب۔ لکھا ہے نماز شب کے حوالے سے مولا کی حدیث پڑھتے ہیں، نماز شب سے محرومی کی ایک وجہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے زیادہ ہیں وہ لوگ جو گناہ کرنے کی وجہ سے نماز شب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بے شک انسان کی روح و نفس میں گناہ کا اثر گوشت میں چاقو کے اثر سے زیادہ تیز ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272۔ اچھا، اب اگلے صفحے کی جانب ہم آ گئے ہیں، اور یہاں پر سورہ ہود کی آیت نمبر 114 لکھی ہوئی ہے کہ اس کے نیچے لکھا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دینے والی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے متعلق فرمایا کہ یہ مومن کی نماز شب ہے کہ اس نے دن میں جو گناہ کیے ہیں نماز شب ان کو دور کر دیتی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے من لا یحذر الفقی جلد نمبر 1۔ آگے چلتے ہیں، نمازیں اکثر قضا ہو جاتی ہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز سے غافل رہتا ہو وہ 7 بار سورہ مومنون کی تلاوت کرے تو باقاعدگی سے نمازیں پڑھنے لگے گا، الحمدللہ۔ اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ بے نمازی کے لیے کوئی دوسرا شخص بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب دنیا و آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل، یہ کتاب کا نام یہاں پہ حوالہ دیا ہوا ہے۔ چلیے آگے کی جانب چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر لمبی ہو؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس ہیڈنگ کے حوالے سے فرمایا کہ طولانی رکوع اور سجود عمر کے طولانی ہونے میں مؤثر ہیں۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 928۔
پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی کو 3 خوبیاں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر پر آسمان سے نیکیاں نچھاور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، پاؤں سے لے کر آسمان تک اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 3، اسے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، اے نمازی، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تیری اس مناجات کے کس قدر فوائد و اجر و ثواب ہے تو تو کبھی بھی نماز سے باہر نہ آئے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 83 اور صفحہ نمبر 215۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آرام کے لیے جاؤ تو غور کرو کہ تم نے اپنے پیٹ میں کیا ڈالا ہے اور اس دن تم نے کیا کمایا ہے، پھر یہ بھی یاد کرو کہ تمہیں مرنا ہے اور تمہارے لیے قیامت ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 71 اور صفحہ نمبر 269۔ جی بالکل یہی صفحہ نمبر ہے، میں نے غور سے دیکھ کے آپ کو بتایا۔ پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ برادر مومن سے وعدہ خلافی کرنا ایسی نظر ہے کہ جس کا کفارہ نہیں ہے، اور جو مومن سے وعدہ خلافی کرے تو اس نے اللہ سے وعدہ خلافی کی اور اپنے آپ کو اس کے غضب کا حقدار بنایا۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ صفحہ نمبر 286۔ نیکسٹ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے مسلسل 2 دن ایک جیسے ہوں وہ نقصان میں ہے۔ پھر ہے کہ جس شخص کے مسلسل 2 دنوں میں دوسرا دن پہلے سے بہتر ہو وہ قابل رشک ہے۔ پھر لکھا ہے اور جس شخص کے مسلسل 2 دنوں میں دوسرا دن پہلے سے بدتر ہو تو وہ ملعون ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور جس شخص کو سمجھ ہی میں نہ آئے کہ اگلا دن پچھلے دن کی نسبت بہتر گزرا ہے یا نہیں تو وہ نقصان میں ہے اور اس کی موت زندگی سے بہتر ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے معانی الاخبار صفحہ نمبر 342۔ پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا بھائی ہے، اس کا محافظ ہے، اس کو حق کا راستہ بتاتا ہے، اس سے خیانت نہیں کرتا اور اس کو دھوکہ نہیں دیتا، اس پر ظلم نہیں کرتا اور اسے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے اصول کافی، صرف یہی لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر نہیں لکھا۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تنگ دل حیا کرتا ہے علم کے سیکھنے میں، اس لیے وہ علم اور دینی مسائل سے محروم رہتا ہے۔ طلب علم میں حیا نہ کرو۔ حوالہ ہے اصول کافی۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے غیبت کرنے والا۔ اس حوالے سے مولا فرما رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر توبہ کر لے، غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے تو جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا، اور اگر توبہ نہ کرے تو دوزخ میں داخل ہونے والا پہلا شخص ہوگا۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل محدث نوری جلد نمبر 9۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مولا کا فرمان ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی ایسا محسوس ہو، لیکن دہرا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے نیک کاموں کی نیت تو کیجئے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اور اسے انجام نہیں دے پاتا، بس اللہ اس کی نیکی کو اس کے لیے درج کرتا ہے، لیکن اگر نیکی پر عمل کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں درج کی جاتی ہیں۔ یقیناً مومن گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا یہ عمل درج نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے وسائل کتاب طہارت باب نمبر 6۔ پھر مولا کا فرمان مزید آگے لکھا ہے کہ جو شخص کام کو اس کے وقت پر شروع کر دیتا ہے وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے، اور حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 71۔ پھر اسی صفحے پر لکھا ہے مولا علی کا فرمان کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کام کے ہونے کا امکان پیدا ہونے کے بعد جلدی نہ کرنا اور موقع ملنے پر دیر کرنا حماقت ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 71۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب کسی شخص کو خدا کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ بجائے شکر کے گانے بجانے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ دراصل خدا کی ناشکری کرتا ہے۔ جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے وہ مصائب سے محفوظ نہیں رہتا، اس گھر میں دعا قبول نہیں ہوتی اور اس گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی۔ چلیے آگے کی جانب چلتے ہیں۔ ہم پہنچ گئے پیج نمبر 197 پہ۔ الحمدللہ ہم نے پیج ایک ایک کر کے تو گنے نہیں، لیکن اب آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں پہ 3 پوائنٹس لکھے ہیں، یعنی 3 تھم
ہے۔ پہلے لکھا ہے آخری زمانے میں 4 بڑے فتنے ہوں گے، جن میں سب سے بڑا فتنہ راگ و رنگ اور گانا بجانا ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ لکھا ہے کہ جب تمہیں کوئی خوشی نصیب ہو تو ساز و باجے کے ذریعے اسے خدا کی ناراضگی کا سبب نہ بننے دو۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ جو شخص گانا سنتا ہے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ یہ ہم نے پڑھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اور اس کے نیچے کوئی اور مزید حوالہ نہیں لکھا۔ اب ایک اور ہیڈنگ ہے کہ گانا ایک ایسا گناہ ہے جس پر اللہ نے جہنم کا عذاب رکھا ہے، اور اس کے آگے لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے وہ مصائب سے محفوظ نہیں رہتا، اس گھر میں دعا قبول نہیں ہوتی اور اس گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے۔ آئیے یہ پڑھنے کے بعد مزید آگے کی جانب لکھا ہے نوجوانوں، صرف یہ لکھا ہے نوجوانوں، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے جوان سے محبت کرتا ہے جو اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہو۔ حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 5۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر ضروری ہے کہ جوانوں پر زیادہ توجہ دو، کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی عمل کرتے ہیں۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 23۔ پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ برا کام جس سے بھی انجام پائے برا ہے، لیکن اگر تم سے سرزد ہو جائے تو بدتر ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے نیک کام کسی سے بھی انجام پائے نیک ہے، لیکن اگر تم سے انجام پائے تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ تمہاری مذہبی اور سماجی منزلت کی وجہ سے ہے۔ تم ہمارے اقربا میں سے ہو، اس لیے اپنی قدر و منزلت پہچانو۔ اور حوالہ نوٹ کیجئے بہار الانوار جلد نمبر 47۔ اور اب ایک خوبصورت ہیڈنگ میرے سامنے ہے، جیسے ہی آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگی آپ کو بھی اپنے اوپر بہت فخر ہوگا۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نصیحت اور سلام شیعوں کے نام، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے جانتے ہیں آگے کیا لکھا ہے۔ میرے دوستوں اور شیعوں کو میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ تقوی کو نہ چھوڑنا اور اپنی آخرت کے لیے توشہ تیار کرنا۔ خدا کی قسم میں صرف اس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جس پر خود عمل کرتا ہوں۔ محنت اور کوشش کریں، صبح نماز کے بعد جلد کام پر نکل جائیں اور رزق حلال حاصل کریں، کام کریں، خدا تمہیں رزق دے گا اور تمہاری مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے اصول کافی شیخ کلینی رحمۃ اللہ جلد نمبر 5۔ آئیے آگے مزید جانتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اس آیت کے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اس آیت میں احسان سے کیا مراد ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان سے یہ مراد ہے کہ اپنے والدین سے اچھی طرح ملو اور انہیں کسی ایسی چیز مانگنے کی بھی تکلیف نہ دو جس کی انہیں ضرورت ہو، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ حوالہ ہے اصول کافی کتاب ایمان و کفر۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ اپنی نمازیں قبول کروائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس حوالے سے فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اگرچہ انہوں نے اپنی اولاد کے فرائض کو پورا نہ کیا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349 اور شرح رسالۃ الحقوق صفحہ نمبر 348۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ہیڈنگ ہے اپنے والدین کو نوکروں کے حوالے نہیں کیجیے۔ لکھا ہے ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میرے والد بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور کمزور بھی ہیں، جب انہیں کوئی حاجت ہوتی ہے تو ہم انہیں اٹھاتے ہیں، ان کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو ان کے کام خود کرو، نوکروں پر نہ چھوڑو، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر ان کے منہ میں دو، کیونکہ تمہارا ایسا کرنا روز قیامت تمہارے لیے ڈھال ہوگا۔ حوالہ ہے اصول کافی شیخ کلینی۔ مزید جانتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے ماں باپ۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت ایک چیز مثل شتر یعنی کہ اونٹ آئے گی اور تیزی سے مومن کو
پشت سے دھکا دے کر جنت میں داخل کر دے گی۔ ملائکہ کہیں گے کہ یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کا بدلہ ہے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 4 باب نمبر 197۔ مزید جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کسی قسم کی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، ہمارا شیعہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ حوالہ ہے اصول کافی شیخ یعقوب کلینی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73۔ مزید ہیڈنگ ہے نمازوں کو قضا ہونے سے بچانے کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعلیم کردہ ایک عمل۔ آئیے اس حوالے سے کیا ہدایت ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جو شخص نماز سے غافل رہتا ہو، اگر وہ 7 بار سورہ مومنون کی تلاوت کرے تو وہ باقاعدگی سے نمازیں پڑھنے لگے گا۔ حوالہ ہے کتاب خواص الآیات صفحہ نمبر 93۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد تقی نجفی اصفہانی۔ آگے لکھا ہے کہ نوٹ بے نمازی کے لیے کوئی دوسرا شخص بھی اس کی طرف سے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی جان چکے ہیں، لیکن اس کو ہم جتنی بار بھی ریپیٹ کریں بہت اچھا ہے۔ جتنی دفعہ آنکھوں سے گزرے، جتنی دفعہ کانوں میں یہ آواز پہنچے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جنت میں ایک درخت ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت کی ہوا کو چلنے کا حکم دے گا۔ جب وہ چلے گی اور اس درخت سے ٹکرائے گی تو اس سے ایسی پیاری پیاری آوازیں نکلیں گی جن کو لوگوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو پھر فرمایا کہ یہ آوازیں وہ لوگ سنیں گے جو دنیا میں موسیقی کی آوازوں کو خدا کے خوف کی وجہ سے نہیں سنتے تھے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 196۔ اگلی ہیڈنگ ہے عبادت میں مٹھاس کس عمل سے ہوتی ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے عبادت میں حلاوت و مٹھاس کو طلب کیا تو گناہوں کے ترک میں پایا۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 13 باب 101 اور صفحہ نمبر 173۔ نیکسٹ ہیڈنگ پڑھتے ہیں، لکھا ہے جنازے کو کندھا دینے کا ثواب۔ آئیے جانتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جنازے کو کندھا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے 25 گناہان کبیرہ معاف کر دے گا، اور اگر جنازے کے چاروں اطراف سے کندھا دے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اچھا اور درست کفن۔ اس حوالے سے مولا فرما رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے مردوں کے لیے اچھے کفن کا انتظام کرو اور اچھی طرح کفن پہناؤ، کیونکہ کفن ہی ان کی زینت ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے ثواب الاعمال شیخ صدوق۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ ہیڈنگ بلکہ نہیں ہے، یہاں پہ صرف فرمان ہی لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری نگاہ قبر پر پڑے تو کہو کہ اے اللہ اسے جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دے اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا قرار دے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 35۔ پھر مزید مولا کا فرمان ہے کہ حقیقی قیدی وہ ہوتا ہے کہ جسے دنیا نے آخرت کے بارے میں کچھ کرنے سے روک رکھا ہو، اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2۔ چلیے آگے چلتے ہیں، مزید جانتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے قرض ادا کیجئے تاکہ نیکی کا راستہ کھلا رہے۔ مولا فرما رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے خدا اس شخص پر لعنت کرے جو نیکی کا راستہ بند کر دیتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کو اگر کوئی شخص فائدہ پہنچانے کے لیے احسان کرے تو وہ اس احسان کو نہیں مانتا، اور یہ چیز اس بات کا سبب بنتی ہے کہ احسان کرنے والا آئندہ کسی پر احسان نہ کرے۔ حوالہ ہے بہار الانوار وسائل جلد نمبر 11 کتاب امر بالمعروف اور امر بالمعروف کے بعد لکھا ہے بے 8 الف میرے خیال ہے کتاب امر بالمعروف اور بے ہے 8 صفحہ نمبر 938۔ یہ میں نے پوری کوشش کر کے آپ تک پہنچائی ہے یہ حوالہ جات۔ پھر لکھا ہے آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں تھے کہ یقیناً کسی کو قرض دینا احسان ہے، اور اس ادائیگی میں لاپرواہی سے کام لینا قرض خواہ کے احسان کو نہ ماننا ہے۔ یہ چیز سبب بنتی ہے کہ وہ شخص آئندہ کسی پر اس طرح کا احسان نہ کرے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، اگلے صفحے کی جانب ہم پہنچ گئے ہیں، صفحہ نمبر 214 پر۔ الحمدللہ لکھا ہے قیامت کے دن رحمت الہی کے سائے کا خواہش مند کیا کرے۔ یہاں سوالیہ نشان ہے، اور اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام علیہ السلام نے 3 بار یہ جملے ارشاد فرمائے کہ جو شخص یہ چاہے کہ خدا اسے اس دن سایہ نصیب کرے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا
تو وہ تنگ دست و مقروض کو مہلت دے یا اپنا حق اسے معاف کر دے۔ حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ نمبر 578۔ مزید جانتے ہیں، لکھا ہے کوشش کے باوجود قرآن کے سورے زبانی یاد نہیں ہوتے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو باقاعدگی سے سورہ مدثر کی تلاوت کرے گا اور آخر میں حفظ قرآن کی دعا مانگے تو خدا اسے حفظ قرآن کی توفیق دے گا، اور اگر اس سے زیادہ کی خواہش کرے گا تو وہ بھی عطا کر دے گا۔ حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 521۔ آئیے آگے مزید پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں تلاوت قرآن کا کہتا ہوں، کیونکہ جنت کے درجے قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں۔ قیامت کے دن قرآن کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ تاکہ تیرا درجہ بلند ہو۔ جو ہی وہ ایک آیت تلاوت کرے گا اسے ایک درجہ اور عطا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 4۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرے اس حال میں کہ وہ جوان اور با ایمان ہو تو قرآن اس کے خون و گوشت کے ساتھ مل جائے گا۔ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 603 اور حصہ نمبر 4۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی قرأت کرنا بہترین عبادت ہے۔ حوالہ ہے طرائف الحکم جلد نمبر 2۔ پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے شایان شان یہ ہے کہ قرآن سیکھ کر دنیا سے چلا جائے یا کم از کم قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہو کہ موت آ جائے۔ حوالہ ہے الکافی 2 اور صفحہ 607۔ آگے لکھا ہے تسبیحات اربع کا ایک عظیم فائدہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر راہ خدا میں خرچ کرنے کی گنجائش نہیں اور رات کو بیدار ہو کر عبادت نہیں کر سکتے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے میں بخل نہ کرو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بحوالہ کتاب جنت اور جنت آیت اللہ دستغیب شیرازی۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ایک طریقہ اس ہیڈنگ میں لکھا ہے۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ حجرات کو ہر رات یا ہر روز پڑھے گا وہ زائرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہوگا۔ اور حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ الصدوق۔ مزید جانتے ہیں رزق میں فراوانی کے لیے ہیڈنگ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا تجویز کردہ عمل یہ ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ جو واجب اور مستحب نماز میں سورہ قلم پڑھے گا تو خدا ہمیشہ کے لیے اسے غربت سے نجات دے گا، اور جب مرے گا تو اسے عذاب قبر سے پناہ دے گا۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب درمان بقرآن محمد رضا کریمی صفحہ نمبر 124۔ پھر اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آ گئی دنیا میں مال قبر کی وحشت دور جنت کا کھلا دروازہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ یہ کہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین تو اللہ تعالیٰ اسے فقر و تنگ دستی سے پناہ میں رکھے گا، اس کی قبر کی وحشت کو دور کرے گا، مالدار بنائے گا اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دے گا۔ ثواب الاعمال شیخ صدوق، یہ حوالہ ہے۔ پھر مزید جانتے ہیں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی دولت مندی اور عزت گھومتی رہتی ہے، جب توکل کا مقام تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہیں ڈیرے ڈال دیتی ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، حقیقی دولت مندی اور عزت گھومتی رہتی ہیں، جب توکل کا مقام تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہیں پر ڈیرے ڈال دیتی ہیں۔ اب ایک اور ہیڈنگ ہے صدقہ۔ اس حوالے سے مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز لینے کے لیے میں نے دوسرے کو موکل کیا ہے، مگر صدقہ میں خود اپنے ہاتھ سے لیتا ہوں۔ جو کوئی ایک یا آدھا خرما صدقہ کرے
کرتا ہے تو میں اس صدقے کو گھوڑے کے بچے کی مانند تربیت و پرورش کرتا ہوں. جب قیامت میں ملاقات ہوگی تو صدقہ دینے والا دیکھے گا کہ وہ مثل کوہ احد کے بڑا ہو گیا ہوگا. سبحان اللہ. آئیے حوالہ نوٹ کیجئے، معراج السعادت. اور آئیے اب آگے چلتے ہیں. ایک اور صدقے کے حوالے سے ہیڈنگ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. مرحوم کے لیے صدقہ دینے کا عظیم فائدہ. امام جعفر صادق علیہ السلام اس حوالے سے فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے تو وہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کی قبر پر جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں نعمت الہی کا طبق ہوتا ہے. یہ فرشتہ اس کو السلام علیکہ یا ولی اللہ کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ اے خدا کے بندے، تمہارے لیے یہ ہدیہ فلاں مومن نے بھیجا ہے. اس کی قبر منور ہو جاتی ہے اور اللہ بہشت میں اسے 1000 شہر عطا فرمائے گا، 1000 حوروں سے اس کا ازدواج کرے گا، اسے 1000 پوشاکیں پہنائے گا اور اس کی 1000 حاجات پوری فرمائے گا. حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 656 اور حدیث نمبر 9. آئیے اب صدقے کے حوالے سے ایک اور حدیث یہاں پر لکھی ہوئی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کوئی شک نہیں کہ رات کو صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو مٹاتا ہے، حساب کو آسان کرتا ہے، اور دن کو صدقہ دینا مال کو اور عمر کو بڑھاتا ہے. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 126. پھر لکھا ہے صدقہ، ہیڈنگ ہے لکھا ہے صدقے سے صحت یابی. آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 257. اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مستحب ہے کہ بیمار اپنے ہاتھ سے صدقہ دے اور سائل سے یہ کہا جائے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے. حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 242. مزید پڑھتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی اللہ سے سب سے نزدیک حالت سجدے کی حالت ہے. سبحان اللہ. حوالہ ہے ثواب الاعمال و اناب الاعمال. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے ایک مرتبہ امیر المومنین علی علیہ السلام کو آنکھوں کے درد کا عارضہ ہوا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر مولا علی نے فرمایا مجھے اب تک اس سے شدید درد کا کبھی عارضہ نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، جب ملک الموت کافر کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ آگ کا ایک گرز لاتا ہے، گاف پہ پیش ہے، گاف ریزے لاتا ہے جس کے ذریعے اس کی روح کو کھینچتا ہے. بس جہنم اسے پکارتی ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام نے جب مولا علی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو اٹھ بیٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ اسے دوبارہ بیان کیجئے کیونکہ میں درد کی تکلیف بھول گیا ہوں. اور پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بھی کسی کی روح اس طرح قبض کی جائے گی؟ فرمایا ہاں. اب اس میں پوائنٹ لکھیں. 3 لوگوں کا بتایا. ظالم حاکم کی روح، دوسرا وہ شخص کہ جس نے یتیموں کا مال بذریعہ ظلم غصب کر کے کھایا ہو، اور تیسرا کہ جس نے جھوٹی گواہی دی ہو. اور یہاں پر حوالہ ہے منازل اخرت ہے شاید شیخ عباس قمی. تو اب یہاں پر ہم 230 صفحات پڑھ چکے ہیں 311 میں سے، اور اب ہم اس کے بعد اگلی نشست میں ملتے ہیں. تو اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان.